अना, तकब्बुर, खौफ और ख्वाहिश, वो चार जंजीरें जो हमें जकड़े रखती हैं। आज हम चार ऐसे तस्वुरात की तरफ बढ़ते हैं जो गुरजीफ के मुताबिक पर्सनैलिटी की सबसे मजबूत बुनियादें हैं। पहली है ईगो, जिसको हम अना कहते हैं। दूसरी वैनिटी और प्राइड है, जिसको तकब्बुर और गुरूर कहते हैं। तीसरा फेयर या खौफ। चौथी डिज़ायर या ख्वाहिश। ये चार मिलकर वो जंजीरें बनाते हैं जो हमें एसेंस से दूर और मशीनी हालत में जकड़े रखती हैं। अब हम पहली चीज़ की तरफ आते हैं जो ईगो है, जिसको हम अना कहते हैं। यहाँ एक अहम वजाहत ज़रूरी है, क्योंकि लफ्ज़ अना अक्सर कन्फ्यूजन या मुबहम तौर पर इस्तेमाल होता है। गुरजीफ के नुक्ते नज़र से दरअसल ईगो वो मसनूई मरकज़ है, वो आर्टिफिशियल सेंटर है जो पर्सनैलिटी अपने इर्द गिर्द बनाती है। एक ऐसा मैं जो मुसलसल अपनी अहमियत, अपनी बरतरी, अपना वजूद साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। ये वही चीज़ है जो मुसलसल कंपैरिजन करती है। मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे कमतर हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं। सोचिए कितनी बार हमारी खुशी, हमारा गम इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। कोई अगर नई गाड़ी खरीदे तो हमें अपनी पुरानी गाड़ी अचानक बुरी लगने लगती है, जबकि उस गाड़ी में कुछ भी नहीं बदला। इसी तरह जब किसी की प्रमोशन या तरक्की होती है तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। हालांकि हमारी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला। यही ईगो का खेल है। ये हमेशा मवाज़ने में जीती है, यानी ईगो हमेशा कंपैरिजन में ज़िंदगी गुजारती है। अब हम वैनिटी और प्राइड की तरफ आते हैं। ये दोनों ईगो की सबसे वाज़ेह अलामतें हैं। वैनिटी ये है जो दूसरों की नज़र में अच्छा लगना चाहती है। हमारा लिबास, हमारी तस्वीरें, हमारा अंदाज़ सब इस ख्वाहिश से चलते हैं कि लोग हमें हमेशा अच्छा समझें। प्राइड इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये अंदरूनी तौर पर खुद को ख़ास या बेहतर समझने का एहसास है, चाहे दूसरे देखें या ना देखें। प्राइड इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये अंदरूनी तौर पर खुद को ख़ास या बेहतर समझने का एहसास है, चाहे दूसरे देखें या ना देखें। गुरजीफ कहता है ये दोनों इंसान की रूहानी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावटें हैं, क्योंकि ये हमें अपनी असल कमज़ोरियों को देखने से रोकती हैं। जो शख्स अपने आप को मुकम्मल या ख़ास समझता है, वो कभी खुद पर काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। सोचिए कितनी बार
ہم نے کسی سے تنقید سنی اور فوراً ڈیفینسو ہو گئے، بجائے اس کے کہ ذرا رک کر سوچیں، شاید اس میں کچھ سچائی ہو۔ یہی پرائڈ کا کام ہے۔ یہ ہمیں سچ سننے سے روکتا ہے، کیونکہ سچ ہماری خاص تصویر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورجیف کبھی کبھی غلط قسم کی عاجزی کو بھی ایک الٹے انداز میں وینٹی کی ہی ایک شکل قرار دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص بہت زیادہ یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دراصل وہ اپنی تعریف کے لیے توجہ چاہتا ہے، یعنی وہ بہت چالاک ہے۔ یہ ٹرک تکبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور جھوٹی عاجزی کی شکل میں بھی۔ اب ہم خوف یعنی فیئر کی طرف آتے ہیں۔ گورجیف کے مطابق زیادہ تر انسانی خوف دراصل ایگو کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے۔ کسی جسمانی خطرے کا خوف نہیں، بلکہ اس تصویر کے کھو جانے کا خوف ہے جو ہم نے اپنے بارے میں بنا رکھی ہے۔ لوگوں کے سامنے بولنے کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ جسمانی خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خوف ہے کہ لوگ مجھے کمزور، بے وقوف یا ناکام سمجھیں گے۔ ناکامی کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ اکثر یہ خود ناکامی کا خوف نہیں، بلکہ یہ خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ گورجیف کہتا ہے یہ خوف اتنے گہرے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اپنی فطرت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بھی ایگو کی طرح ایک سیکھی ہوئی، پالی ہوئی حالت ہے۔ جتنی زیادہ ایگو کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ ہمارا خوف، ہماری فیئر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہر لمحے، ہر صورتحال میں اس تصویر کو کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اب آخر میں ڈیزائر یعنی خواہش کی بات کرتے ہیں۔ گورجیف یہ نہیں کہتا کہ خواہش رکھنا برا ہے۔ کھانے کی خواہش، آرام کی خواہش، محبت کی خواہش، یہ سب فطری ہیں۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایگو خواہشات کی خدمت میں لگ جاتی ہے، یعنی جب ہم کوئی چیز اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دوسروں سے بہتر، دوسروں سے نمایاں یا دوسروں سے خاص محسوس کرائے، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ سوچئے، کیا ایک نیا موبائل واقعی ہمیں چاہیے تھا، یا ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگ دیکھیں میرے پاس نیا موبائل ہے؟ کیا ہم واقعی اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں
یا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ یہ کتنا کامیاب انسان ہے؟ گورجیف کہتا ہے اس قسم کی خواہش کبھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اصل ہدف دوسروں کی نظر میں بہتر نظر آنا ہے۔ کبھی حتمی طور پر یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیشہ کوئی نیا کمپیریزن، کوئی نیا حریف، کوئی نئی چیز اگلی خواہش پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا پیاسا کنواں ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں یعنی ایگو، پرائڈ، فیئر اور ڈیزائر کیسے مل کر ایک بند دائرہ بناتے ہیں جو ایگو چاہتا ہے۔ ایگو چاہتا ہے کہ اسے خاص محسوس ہو، اس خصوصیت کے احساس کے لیے وہ ڈیزائر کو استعمال کرتا ہے، نئی چیزیں، نئے مقامات، نئی کامیابیاں چاہتا ہے۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پرائڈ جنم لیتا ہے، میں خاص ہوں، میں بہتر ہوں، میں سکسیسفل ہوں، اور اسی وقت فیئر بھی جنم لے لیتا ہے، کیونکہ اب اس خاص ہونے کو کھونے کا ڈر شروع ہو جاتا ہے، اور یہی خوف مزید ڈیزائر کو جنم دیتا ہے، مزید حاصل کرنے کی خواہش کو، تاکہ مزید پروٹیکشن یا حفاظت ہو سکے۔ یہ ایک بند دائرہ ہے، اور گورجیف کہتا ہے کہ زیادہ تر انسان اپنی پوری زندگی اسی دائرے میں گزار دیتے ہیں، بغیر کبھی یہ سوال پوچھے کہ کیا یہ دوڑ کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ تو کیا ان سے مکمل آزادی ممکن ہے؟ گورجیف کہتا ہے کہ ان چاروں سے مکمل فوری آزادی عام حالت میں ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہماری پرسنالٹی کی گہری بنیادیں ہیں۔ مگر مکمل آزادی نہ صحیح، آگاہی ضرور ممکن ہے، اور یہاں دوبارہ ہم اسی اصول پر واپس آتے ہیں جو ہم پوری سیریز میں دیکھتے آئے ہیں۔ پہلا قدم دیکھنا ہے۔ اگلی بار جب کوئی خواہش شدت سے ابھرے، رکیے اور پوچھئے، کیا میں اسے واقعی چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس یہ ہے؟ جب خوف ابھرے تو اپنے آپ سے پوچھئے، کیا یہ خوف کسی حقیقی خطرے سے ہے، یا میری تصویر کے کھونے کا ڈر ہے؟ جب تکبر یا پرائڈ ابھرے، فوراً پوچھیں، کیا میں واقعی اتنا مکمل ہوں کہ اس تنقید میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ یہ سوالات میریکلس وے میں ان ایموشنز کو، ان جذبات کو ختم نہیں کر سکتے، مگر یہ ان کی گرفت کو، ان کی انٹینسٹی کو کمزور کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بار بار یہ مشاہدہ ہمیں اس بند دائرے سے تھوڑا تھوڑا آزاد کرتا ہے۔ فرض کریں ایک شادی کی تقریب ہے،
آپ کے اندر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ آپ کا لباس، آپ کی حیثیت سب سے بہتر نظر آئے، کوئی اور مہمان آپ سے زیادہ توجہ حاصل کرے تو آپ کے دل میں ہلکی سی جلن پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب ایگو، ڈیزائر اور وینٹی کا مشترکہ کھیل ہے۔ اگر آپ اس لمحے میں بغیر خود کو کوسے صرف اتنا محسوس کر سکیں، اوہ یہ جلن اٹھی ہے، یہ میرا ایگو ہے جو میرا کمپیریزن یا موازنہ کر رہا ہے، تو آپ نے پہلے ہی اس دائرے سے تھوڑا فاصلہ حاصل کر لیا، اور اکثر یہ چھوٹا سا فاصلہ ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ جلن ذہن پر پوری طرح حاوی نہ ہو سکے۔ فلاسفیکل ٹریڈیشن میں اس قسم کی بازگشت بہت ملتی ہے۔ بدھزم خواہش کو تکلیف کی اصل جڑ سمجھتا ہے۔ بدھ کہتے ہیں کہ خواہش کا خاتمہ ہی تکلیف کا خاتمہ ہے۔ گورجیف کا زاویہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ خواہش کے، ڈیزائر کے مکمل خاتمے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خواہش ایگو کی خدمت سے نکل کر ایسنس کی، حقیقی ضرورت اور ایسنس کی خدمت میں لگ جائے۔ اسٹوئک فلسفی جیسے ایپیکٹیٹس یہی سکھاتے تھے کہ ہمارا دکھ اس سے نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس سے آتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، اور ایگو کی رائے ہی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آج اس گفتگو میں ہم نے سیکھا کہ کیسے ایگو، پرائڈ، فیئر اور ڈیزائر مل کر ایک بند دائرہ بناتے ہیں جو زیادہ تر انسانوں کی زندگی کو چلاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان سے مکمل آزادی فوری طور پر ممکن نہیں، مگر اویئرنیس، آگاہی، بار بار کا مشاہدہ ان کی گرفت کو اور ان کی شدت کو کمزور کر سکتا ہے۔